बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान की मुलाकात उनकी पार्टी के किसी फर्द से नहीं होने देनी, और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान पार्टी को जो कहेंगे ये हुक्म की हैसियत रखता है और पार्टी के पास फिर गुंजाइश मौजूद नहीं है कि वो लेफ्ट राइट हो सके और फिर इनको मिनो-अन उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। आपको याद होगा शंघाई ताउन तंजीम, उससे पहले और उसके बाद क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन लिंक्स थे दो को तो उठा लिया गया और एक जो कम्युनिकेशन लिंक था उसको किस तरह मुनक़ता किया गया इमरान खान पर पाबंदी लगाकर। हुकूमत पाकिस्तान की अदालतों में जाकर कहती है कि जनाब, क्योंकि दहशतगर्दी की हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन थी, लिहाजा हमने इमरान खान और बाकी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसे मद्देनजर रखते हुए इस पर पाबंदी लगाई। और ये पाबंदी सिर्फ इमरान खान पर नहीं थी बल्कि तमाम जो कैदी हैं उन पर ये पाबंदी लगाई गई। और इसी दौरान राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि हमारे पास ये इतला थी कि जेल के अंदर से इसे तोड़ा जाएगा और इमरान खान को रिहा करवाने की कोशिश की जाएगी। हमने इस किस्म के लतीफे भी सुने। लेकिन हुकूमत ये क्यों कर रही है? हुकूमत इसलिए कर रही है, आपको याद होगा कि डी चौक के बाद क्या करना था किसी को कुछ मालूम नहीं है, और सारे का सारा जो मामला है वो इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो डाल दिया गया कि वहां से जब तक कोई हुक्म नहीं आएगा, जिन लोगों ने गद्दारी की, हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। व्यूअर्स, अब भी यही मामला है। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर दोबारा जो है वो रीऑर्गेनाइज हो रही है। स्टेटमेंट्स, एहतजाज और जितनी भी क़यादत है 27वीं तरमीम को रोकने के हवाले से, और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दोबारा एहतजाज की तरफ जा रही है। और ये एहतजाज किसी 27वीं तरमीम के लिए नहीं होगा, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए नहीं होगा, बल्कि ये एहतजाज इमरान खान की रिहाई के लिए होगा। हुकूमती हलकों से जो खबरें आ रही हैं वहां पर एक बेचैनी पाई जाती है कि अगर ये मोमेंटम बन गया तो फिर हमारे पास क्या क्या चीज़ें और क्या क्या इंतजामात होंगे इस पूरी तहरीक को रोकने के लिए। और ये अपने आर्सेनल को चेक कर रहे हैं और यही वजह है कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो नहीं होने दी जा रही। हुकूमत की कोशिश होगी कि इस मुलाकात को डिले किया जाए। पाकिस्तान की अदालतें रास्ता बनाकर देती हैं आइन और कानून के मुताबिक, और दूसरी तरफ इन रास्तों को हुकूमत बलडोज करती हुई हमें नजर आ रही है। आज ही जेल के अंदर क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूं। 7 लोग जो है उनकी इमरान खान से मुलाकात थी और ये मुलाकात नहीं करवाई गई। अडयाला जेल पहुंचने वालों में जी अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब हैं, जरताज गुल साहिबा हैं, अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज है, जमाल अहसन खान है, वो भी अडयाला जेल पहुंचे, लेकिन इनकी मुलाकात जो है वो नहीं होने दी गई। और फिर असद कैसर साहब भी इसी में शामिल थे। इसके अलावा आमिर डोगर भी अडयाला जेल जी पहुंचने वालों में शामिल है। वापसी पर उमर अयूब ने पाकिस्तान के मीडिया से गुफ्तगू की और वो क्या कहते हैं ये मैं उनकी गुफ्तगू आपके सामने रख दूं। और फिर जो पैगाम दिया गया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान में ताकत के ईवानों को और हुकूमत वक्त को। उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। कहा गया कि पहले अंडरटेकिंग दो और फिर तुम्हारी मुलाकात करवाई जाएगी। अब ये अंडरटेकिंग का मामला क्या है? ये कह रहे थे कि एक बयान हल्फी आप दें जिसमें आप हमारे सामने ये वादा करेंगे तहरीरी तौर पर कि आप इमरान खान से किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। और फिर यह भी कहा गया कि जब मैं जिम्मेदारों का नाम लेता हूं तो मीडिया मालकान की टांगें कांपती हैं, टांगों में सांसें डालें, मुल्क के लिए खड़े हो जाएं। अच्छा, अब ये उन्होंने अल्फाज का चुनाव इस किस्म का किया और टांगे सर इनकी कमजोर रहनी है, कांपे टांगेंगी और ये मामला इसी तरह बढ़ेगा। और ये जो अंडरटेकिंग का मामला ना ये बड़ा सादा सा है। ये जो बरीक वारदात डालना चाहते हैं कि इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखकर बयान हल्फी दिया कि हम अंदर जाकर इमरान खान से किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ इस बयान हल्फी को इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और एक झूठा बयान हल्फी जमा करवाने के ऊपर किसी को नाअहल भी जो है वो करवाया जा सकता है। तो ये इसके अंदर एक ट्विस्ट था, ये ट्रैप था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ट्रैप में नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान से जाकर आपने किस तरह की बात करनी है। ये तो नहीं हो सकता कि कोई जाकर अपना हाल चाल जो है वो बताए कि जनाब हम बिल्कुल ठीक से हैं और आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आए हैं। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर है। इमरान खान जेल के अंदर पाकिस्तान की आवाम के लिए है। अब इमरान खान जेल में बैठा हुआ क्या सोच रहा है ये आवाम तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। पार्टी को डायरेक्शन कैसी चाहिए ये भी इमरान खान के साथ गुफ्तगू के बाद पता चलेगा। अब आप देखें ना कि ये जो लिंक्स हैं जितने भी इमरान खान की गुफ्तगू, इमरान खान की अपनी पार्टी के लिए हदायत, जब वो बाहर नहीं आती तो बाहर इंतशार आपको नजर आता है।
پارٹی کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے فیصلے لیتی ہے. پارٹی کے اندر بہت سارے آپ کو باغی نظر آئیں گے جو ون مین شو بننا چاہتے ہیں اور جن کے بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. مثال کے طور پر شیر افضل مروت نے کہا کہ حامد خان کی وجہ سے میں نے ووٹ نہیں دیا اور آپ نے مخالفین کو یہ فائدہ پہنچایا. اب اس کے اوپر ریپریمانڈ ہونا چاہیے. کوئی پوچھے شیر افضل مروت سے کہ تمہارے پاس بھائی 30-40 ووٹ تھے اور تم نے اگر نہیں دیے تو کیوں نہیں دیے؟ یہ ایک طرح سے بغاوت ہے. پارٹی کے منشور کے ساتھ غداری ہے، پارٹی کے منشور کے ساتھ اور پارٹی کی اور وہ ایفرٹ جو کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ خان صاحب جو کر رہے ہیں. اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک ایسا اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والا اگر وہاں پر بیٹھ جاتا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عوام کو فائدہ ہونا تھا، لیکن آپ کی اس حرکت کی وجہ سے کہ جناب حامد خان تھا اس لیے میں نے ووٹ نہیں دیا، 30-40 ووٹ بھی دے دی، یہ کوئی دلیری نہیں ہے بلکہ یہ غداری ہے. جو میری ایک اپنی اسیسمنٹ ہے، میرا ایک اپنا خیال ہے، آپ اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 30-40 ووٹ موجود تھے اور آپ حامد خان کی وجہ سے نہیں دے رہے تو نقصان کس کا ہوا؟ یہ نقصان حامد خان کو نہیں ہوا، یہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوا. جسٹ امیجن کریں جن لوگوں کو آپ نے جتوا دیا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بالادست ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، پارلیمنٹ بالادست ہے. پارلیمنٹ بالادستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کسی قسم کا بھی قوانین جو ہیں پاس کروائے جائیں. اور سپریم کورٹ بار کے اندر اگر آپ کا کوئی اپنا بندہ موجود ہوتا تو ایک ڈیفرنٹ قسم کی آپ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھتے. آپ نے ایک طرح سے گراؤنڈ مہیا کی، آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کر ان کے حوالے کر دیے. تو یہ اس وقت جی جو انتشار ہے باہر، یہ تبھی کم ہو سکتا ہے جب خان صاحب کی رہائی ہو، خان صاحب ڈائریکٹ پیغام دیں، اور اس کو روکنے کے لیے حکومت جو ہے یہ کوششیں کر رہی ہے، اسی لیے آج ان کو ملنے نہیں دیا گیا. عمر ایوب صاحب یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بڑے غور سے سنیے گا، کہ عمران خان کس قسم کی قربانیاں دے رہا ہے. یہ پاکستان کا میڈیا سے رپورٹ نہیں کرتا. پاکستان کا میڈیا رپورٹ کیا کرتا ہے؟ انتشار پھیل گیا، علیمہ خان کی سیاست کے اندر انٹری، بشرا بی بی پشاور پہنچ گئی اور پھر وہ وہاں پر جا کر کیا کریں گی، انہوں نے پارٹی کا اجلاس بلا لیا. آپ کو یہ خبریں مل رہی ہیں نا. یہ آج بھی پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کا کوئی انہوں نے ایک باڈی بنائی ہے جس میں میڈیا کے مالکان، یہ کون ہیں، ان کا تعلق کس کس خاندان سے ہے، یہ کس کس سیاسی خاندان کو باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ خبریں آپ کو پاکستان کا میڈیا دے رہا ہے. کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ عمران خان کی سیل کی بجلی پچھلے 5 دن سے بند تھی، غیر معیاری کھانا کھلا کر اور آپ نے فوڈ پوائزنگ کروا دی اور سیل میں بند رکھا گیا. ایکسرسائز آپ کرنے نہیں دے رہے. ان کو پتہ لگ گیا نا کہ خان صاحب ایکسرسائز کے بغیر رہ نہیں سکتے. ساری عمر آپ نے ایکسرسائز کی اور بڑی زبردست قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں. جب آپ اس سے وہ چیز روک لیں گے، یہ لوگ جو ریگولر جم جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ روزانہ کی ایک روٹین آپ کی ہو ایکسرسائز کی اور آپ نہ کریں تو اس سے بہت سارے مسائل جو ہیں پیدا ہو جاتے ہیں. اب اس کے اوپر ایک اور چیز بھی عمر ایوب صاحب نے کہی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ واضح طور پر توہین عدالت کی جا رہی ہے. وزیراعظم عمران خان ہمارے لیڈر ہیں اور 2 مہینے بعد آج ہماری سیاسی ملاقات تھی، لیکن لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان پر ہونے والے بدترین مظالم جو ہیں وہ ہم نہ دیکھ لیں. سر اس سے مظالم کے علاوہ جو پیغام ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران خان کا مسلسل بولتے رہنا، جو میں نے آج سے ٹھیک 3 ماہ پہلے ایک بات کہی تھی نا کہ یہ اڈیالہ جیل جو ہے یہ پاور ہاؤس بن چکا ہے. اس پاور ہاؤس کو اڑانے کے لیے یہ تمام ہتھ کنڈے جو ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں. عمر ایوب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہم سے ضمانت مانگ رہا ہے کہ ہم لکھ کر دیں کہ ہم سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ لکھ کر دیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. تو ہم بھی لکھ کر دیں گے کہ ہم سیاسی گفتگو جو ہے وہ نہیں کریں گے. سر نہ آپ لکھ کر دیں، بالکل بھی نہ لکھ کر دیں، اور انہوں نے کبھی بھی لکھ کر نہیں دینا. ہم نے اس سے پہلے جنرل باجوہ کی تقریریں سنی کہ آج کے بعد جو پاکستان کی فوج ہے وہ پولیٹیکل ہو گئی، لیکن اس کے بعد ہم نے پاکستان کی فوج کا زیادہ سیاسی کردار دیکھا. جو لوگ رات کی تاریکی میں اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اور پھر یہ کون ہے نامعلوم، سب کو معلوم ہے. یہ کردار کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ پاور کوریڈورز کے اندر جو طاقت ہے نا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. جو میرے لیے امپورٹنٹ گفتگو تھی جی وہ زرتاج گل کی ہے. انہوں نے کچھ باتیں کہی اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں ڈیرہ غازی خان سے 7 گھنٹے سفر کر کے یہاں پہنچی ہوں لیکن ملاقات نہیں کرنے دی گئی. میں اڈیالہ جیل میں دھرنا دینے جا رہی تھی لیکن عمر ایوب نے منع کر دیا. میں عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور اس بے شرم حکومت نے ہماری آج عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی. ان کا خیال ہے کہ حساب نہیں ہوگا لیکن حساب ضرور ہوگا کیونکہ کل کو ہماری حکومت ہوگی. اور اب رات کو جی بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور آئندہ کلائے عمل جو وہ دیا جائے گا. بہت ہی امپورٹنٹ انہوں نے ایک بات کہی کہ دھرنا، جسٹ امیجن کریں کہ اگر یہ دھرنا جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہو جاتا
تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ لاٹھی چارج کرنا تھا اور اٹھا کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو باہر پھینکنا تھا اور ایک اور مقدمہ بن جاتا. عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے روکا اور زرتاج گل کو جو ہے یہ دھرنا نہیں دینے دیا گیا. ویورز ایک انتہائی اہم فیصلہ ڈیٹیل فیصلہ آیا جی, اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو کے حوالے سے جو پابندی والی بات تھی, شیر افضل مروت صاحب نے یہ درخواست دائر کی ہوئی تھی اور اسے آئین کی شکوں سے متصادم قرار دے دیا گیا ہے. یہ اس پریزنٹ سینیریو میں بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈرٹیکنگ دیں, آپ کو لکھ کر دیا جائے کہ جناب ہم سیاسی گفتگو نہیں کریں گے, اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کہہ رہی ہے. بہت ہی اہم فیصلہ آیا جسٹس سردار اعجاز خان صاحب کا, جنہوں نے شیر افضل مروت کی درخواست پر یہ فیصلہ جاری کیا. فیصلے میں کہا گیا کہ قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر مکمل پابندی جو ہے وہ آئین کی آزادی, انجمن اور اظہار رائے کی شکوں سے متصادم ہے. میں آپ کو ایک لمحے کے لیے یہاں پر روکوں گا اور یاد کراؤں گا, جب قاضی فائد عیسیٰ صاحب وہ جو یادگار 12 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کی گئی, اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ آزادی اظہار کی آزادی, آزادی اظہار, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انجمن کی آزادی, بولنے کی آزادی, نقل و حرکت کی آزادی, ساری آزادیاں لکھ کر دی گئی تھی. اور اسی کا تذکرہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیا. اور جو جیل کے اندر ہوا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لکھ کر دیں کہ سیاسی گفتگو جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو جسٹ امیجن کریں, آئین کو, جیلر کا ایک اپنا آئین ہے, جیلر آئین کو توڑ رہا ہے, آئین شکن بن کر بیٹھا ہوا ہے. اور اوبویسلی یہ آئین شکنی کہاں سے ہو رہی ہے؟ جیلر ایک مہرہ ہے, اصل کردار اس کے پیچھے کوئی اور ہے. آئین شکنی جو اس نے کہی نا بات, جو عمر ایوب صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر, انہوں نے جو بات کہی کہ جناب آپ لکھ کر دیں کہ سیاست میں آپ کا کردار نہیں ہوگا تو ہم آپ کو لکھ کر دے دیں گے. تو سرکار انہوں نے تو لکھ کر نہیں دینا, جو انہوں نے لکھ کر دیا یہ اس عدالت کا فیصلہ, کیا اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے گا؟ اب دیکھنا یہ جی کہ عمران خان جب یہ درخواست جاتی ہے توہین عدالت کی دوبارہ سے کہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی, تو اس عدالت کے فیصلے کو بطور ریفرنس پیش کیا جاتا ہے اور جس میں پھر عدالت کیا حکم جو ہے وہ جاری کرے گی. اب بانی پی ٹی آئی کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ جیل رولز کی یہ شک بتائی گئی تھی, اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر پابندی کے بعد شک 265 کو کلعدم قرار دینے کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی, جس کو آئین سے متصادم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قرار دے دیا گیا ہے. ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ سلمان اکرم راجہ نے جی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے, اور دو چیزیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی ہیں. پہلی بات کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو کچلنے کی کوشش ناکام ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلہ عوام کے لیے اچھا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں برا کیا, اب آگے انہیں اپنے رویے کو بدلنا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ قوم سے معافی مانگے اور الیکشن میں دخل اندازی نہ کرے. احتجاج کا اعلان جلد کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں, ایک دن کا ہوگا یہ احتجاج یا پھر ہم دھرنا دیں گے, تمام آپشنز استعمال کیے جا سکتے ہیں. اچھا, کچھ سوالات تھے پارٹی میں اختلافات کے حوالے سے, سلمان اکرم راجہ نے جی اس کا بھی جواب دیا, اور یہ خاص طور پہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں, جو سوال ان سے پوچھا گیا فواد چودھری کے حوالے سے, پہلا کہ فواد چودھری جی اپنی مرضی کریں, ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جو باتیں کرنا چاہتے ہیں کریں, اس سے پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پارٹی سے نکل چکے ہیں, اور پھر جہاں تک بشرا بی بی کی کا سیاست کے اندر آنے کی بات ہے تو وہ ایک گھریلو خاتون ہیں, علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ صرف اپنے بھائی کے لیے کنسرن جو ہے وہ شو کر رہی ہیں. شیر افضل مروت کے حوالے سے جو انہوں نے جملہ کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ بار بار یہ پوچھا جا رہا تھا کہ وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو اس پر انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, ان سے جواب مانگیں گے. اور اس کا جواب جی انہوں نے کیا دینا تھا, شیر افضل مروت صاحب نے اس کا جواب دے دیا کہ آپ میرے باس نہیں ہیں, میرے جو مجھے کنٹرول کر سکے میرے باس عمران خان اور بیرسٹر گوہر ہیں, جن کو میں جواب دہ ہوں. دیکھیں سر, جواب دہ تو آپ ہیں, اور جواب آپ کو دینا پڑے گا, خاص طور پہ اس بیان کے بعد جو مطیع اللہ جان کے پروگرام میں آپ نے کہا کہ جناب میں نے حامد خان کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا, اور پورے کا پورا جو الیکشن ہے وہ آپ نے ہروا دیا. اگر آپ کے پاس واقعی 30-40 ووٹ تھے, یا آپ ریلیونٹ رہنے کی بات کر رہے ہیں, یا پھر آپ اپنی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں, یا پھر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کون کون غدار ہے, آپ کی اس عمل سے پارٹی کو جو نقصان ہوا ہے وہ نا تلافی ہے. اور ایک برس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان, جہاں پر آپ کے کیسز جانے ہیں, جہاں پر پاکستان کی عوام کی کیسز جانے ہیں, جہاں پر جو یونینز ہیں, جو بارز ہیں, ان کی ایک اپنی انوالومنٹ ہوتی ہے,
اور جنہیں وقت پڑنے پر ہڑتالوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, پریشر بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ نے وہ مورچہ ہار کر گھر آ گئے, کیونکہ میرے ساتھ میرا دشمن کھڑا تھا جو میرا ذاتی دشمن ہے. مجھے اس کی شکل پسند نہیں, اس کی حرکات پسند نہیں ہے, تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ کیوں نہ ہم ساری جنگ ہی ہار جائیں. اگر میرا دشمن جیت گیا تو یہ مجھے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ پہنچایا ہے. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, کیونکہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی ایک ٹویٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اور انہوں نے کچھ پیغامات جاری کیے, چونکہ یہ ڈیل کی مسلسل بات کی جا رہی ہے. اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی, پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہے, ڈیل کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں, اور بشرا بی بی لاہور پہنچی تو ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا. اب آپ ہی لوگ بتائیں, جو سمجھتے تھے کہ کوئی ڈیل ہوئی جس کی وجہ سے وہ باہر آئی, پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور یہ صرف ہمارے مخالفین افواہیں پھیلا رہے ہیں. ہمارے خلاف قائم کیے گئے مقدمات میں کہیں پر ٹھوس شواہد نہیں ملے, غلط طریقے سے جیلوں میں ہمارے لوگوں کو رکھا گیا. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پشاور کے ججز سے سیکھیں کہ وہ کیسے انصاف دیتے ہیں. آج احتجاج کے حوالے سے ایک اہم اور بڑی خبر آنے والی ہے. پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا, اور عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم کی 14 نومبر تک حفاظتی ضمانت کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے اس کے اندر؟ آپ کہتے ہیں کہ کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں, تو یہ شیر افضل مروت سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کیوں حامد خان کی وجہ سے جا کر 30-40 ووٹ جو ان کی جیب میں تھے بقول ان کے, انہوں نے نہیں ووٹ جو ہیں وہ دینے دیے. اور پھر ایک اور سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے ویورز, جو محمد مالک صاحب ہیں, انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینیٹر جس کو اٹھایا گیا وہ مسلسل رابطے میں تھا 4 لوگوں سے, اور انہوں نے مسلسل فون کے اوپر اسے بلایا, اور پھر مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹریپ تھا, اسے بلایا جاتا ہے اور پھر کچھ گاڑیوں میں اسے اغوا کر کے لے گئے, پھر ایک کمرے میں رکھا گیا 4 دن تک, اور ووٹ ڈالنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. اور پھر بعد میں پتہ ہی چلتا ہے کہ ایک پورے کا پورا ان کے خلاف ایک محاذ کریٹ کر دیا گیا. تو یہ بہت سارے اختلافات موجود ہیں سیاسی قائدین کے, پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے. ایک واضح کلیئر آپ کو اس میں ایک تفریق نظر آئے گی. اس کے علاوہ وہ لوگ جو پاکستان کو چھوڑ کر اس وقت باہر سیاست کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے, وہاں پر بھی آپ کو ایک تفریق نظر آئے گی. اور پھر جو کردار مختلف سیاسی قائدین کا ہونا چاہیے تھا پارٹی کے حوالے سے, جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کے حوالے سے, جسٹس منصور کو بینگ اے چیف جسٹس نامزد کرنے کے حوالے سے, اور جو لوگ 26ویں ترمیم کے اوپر نیگوشیشنز کرتے رہے وہ کیا باتیں تھیں, تو آپ کو یہ تمام جو تفریق ہے وہ نظر آئے گی. عمران خان کا حکم تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے, پہنچنے کے بعد وہاں سے لوگ کس طرح واپس گئے, یہ تمام باتیں آپ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ جتنی مرضی دفعہ یہ کہیں کہ اختلافات نہیں ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں. بہنوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا پاکستان تحریک انصاف کی اس قیادت کے اوپر جو عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بات نہیں کر رہی. آپ آ کر کہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مسلسل ان کی بہنیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس طرح سے سنجیدہ نہیں ہیں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ شروع کی جائے, اس کے لیے تحریک شروع کی جائے. تو یہ تفریق جو ہے, آپ جتنے مرضی بیانات دیں, اب تو خیر جی لوگوں کی سٹیٹمنٹس بولتی ہیں, کوئی آپ کو انسائڈ سٹوری لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بشرا بی بی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس آپ ان کو پڑھ لیں, آپ علیمہ خان کے اپنی سٹیٹمنٹس ان کی پڑھ لیں, ان کی بہن نورین خان جو کبھی بھی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نہیں آئی, انہیں آنا پڑا, کیوں آنا پڑا, ان کے اکیلے جو جیل کے باہر جو ایک تصویر تھی جو بہت وائرل ہوئی, آپ اس کو دیکھ لیں, وہ آپ کو کیا پیغام دے گی. عمران خان کے کیسز جو ہیں اس میں جتنے بھی لکوناز وکلا نے چھوڑے وہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی دفعہ احتجاج کی کال دی گئی اسے کیوں آپ مانتے نہیں ہیں, پنجاب کے اندر کتنے احتجاج آپ نے اس کا انعقاد کیا, آپ اس کو دیکھ لیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کس نوعیت کے. اور میں تو آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں تحریک انصاف میں جو اس جماعت کو نقصان پہنچا رہی ہیں, اور ہمیں قیادت جو ہے کہیں نہ کہیں کمپرومائز نظر آتی ہے. ویورز یہ آج کی ہماری نشست تھی, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.